अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, ख़राबी है, बर्बादी है उन लोगों के लिए कि जो कम कर देते हैं, यानी चीज़ें लोगों की उन्हें तोलने नापने में कम कर देते हैं। अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, वो लोग कि जब नाप कर लेते हैं लोगों से तो पूरा लेते हैं। व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून, और जब उन्हें नाप कर देते हैं और वज़न करके देते हैं तो घटा कर देते हैं। लेते वक्त उनके बाट पूरे होते हैं, देते वक्त कम कर देते हैं। यानी ये एक तरीका रहा है दुनिया में। डंडी मारना कहते हैं, वो कुछ टांग कम कर दिया या बाट तक तब्दील कर। बाज़ औक़ात लोगों ने उसूल भी तब्दील रखे होते थे। वो जिसे कहते हैं ना डाढ़े ना 2700, मतलब ये कि वैसे 20 पंजे 100 होता है ना, तो लेकिन जो ज़बरदस्त होता है वो देता जब है तो कहता है जी 5-20 का 100 होता है, 100 रुपया। जब वापस लेता है तो 7-20 का 100 हो जाता है, यानी 120 रुपये देने पड़ते हैं, उसको 140 देने पड़ जाते हैं। तो ये लोग अपने बाट मुख्तलिफ रख के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें माशी जो है ना वो गलत तरीके से उनका माशी इस्तेसाल करते हैं। हमारे इस ज़माने में अब ज़ाहिर है बाट भी बदल गए हैं। अब जो है ना डिजिटल जो है ना वो कांटे आ गए हैं, तो फिर उनके अंदर उसी तरह की तब्दीलियाँ की जाती हैं। पेट्रोल में किया जाता है, फिर इसी तरह आप देखें तो और तमाम जो पैकिंग्स होती हैं उसमें गड़बड़ की जाती है। और उससे भी आगे जाएं तो ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है इसमें भी नाप तोल में क्रैश का और वो क्या रेत बजड़ी का जो है ना वो गड़बड़ करते हैं, लाते कम हैं बताते ज़्यादा हैं। और इसमें ये भी तो आ जाएगा ना कि जो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता कंपनियां हैं वो भी अगर बताएं ये कि हमने जनाब इस रेशो का सीमेंट इस्तेमाल किया है, करें उससे कम, तो ये सारे तरीके जितने भी आज जदीद दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं ये उसी खाते में वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन के खाते में आएंगे। और सूद भी इन्हीं में से एक है, इसमें भी यही होता है। अच्छा, एक आप मार्केट में देखें ना कैसे कैसे तरीके बना लिए जाते हैं। अब ये ज़ेवरात का काम जितने लोग भी करते हैं तो उनके देने का तरीका और है, लेने का तरीका और है। देते वक्त वो सोना होता है सारा, जितना तोलेंगे ना तो वो नेट वेट जो है ना वो सोना है। जब वो वापस लेते हैं तो कहते हैं नहीं ये सारा तो सोना नहीं था, इसके अंदर इतनी खोट भी शामिल थी, लेते वक्त हम खोट काट के लेंगे। आप कहें ये क्या, कहते हैं मार्केट का उसूल है। तो अल्लाह ताला को भी मार्केट के उसूल की पाबंदी करनी पड़ेगी गोया, ऐसा नहीं है। अगर किसी में तकवा हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने एक बड़ा जो है ना वो मेहनत का काम किया है, आप अपनी मजदूरी ज़्यादा रख लें, उतनी ही रख लें कि जितना आप ये काट वाला काम करके तो हासिल करते हैं। तो किसी को पता होगा ये मजदूरी है और ये गलत तरीका भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस तरह का काट वाला काम करते हैं तो बिल्कुल लेने के बाट और देने के बाट और, उससे भी ज़्यादा, मतलब इसमें मिलावट वाला जुर्म भी शामिल हो जाएगा बीच में। और ये क्यों होता है? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इनका कोई यकीन नहीं है कि दोबारा उठाए जाएंगे? आज तो डंडी मार ली, लेकिन ये कि जब अल्लाह के सामने जाके जवाब देना होगा तो कैसे जवाब देंगे? लियौमिन अज़ीम, वो जो अजीम दिन है, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। कल्ला, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया और सब कुछ बराबर हो जाए। अब पिछली सूरत के साथ जोड़ो ना, अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन जिसको आपने धोखा दिया है वो किसी और खुदा का जो है ना मखलूक है, जिस पर जुल्म किया, जिसका प्लाट छीना है वो कोई और है क्या? तो उसने इंसाफ भी करना है। तो ये ज़हन में रखो, वो रब्बुल आलमीन है। कल्ला इन्न किताब अल-फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, ऐसा नहीं होगा जैसे तुमने समझा है। जो फुज्जार हैं, नाफरमान हैं, जो इस तरह की बेईमानियाँ करते हैं, उनका जो अमाल नामा है, और यहाँ अमाल नामा यूँ समझ लीजिए कि वो जो जैसे था ना कि उनकी गर्दन में उनका अमाल नामा लटका दिया गया है, तो जो फरिश्ता जो रूह लेके गया है तो साथ अमाल नामा भी ले गया है, वो जो रूह ले गया साथ शऊर भी ले गया है,
اس کو جا کے اس نے اس محافظ خانے میں رکھ دیا ہے جس کا نام جو ہے سجین ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین میں ہوگا یہ سارا، روح بھی ادھر ہی ہوگی، اس کا شعور بھی ادھر ہی ہے، اس کا سارا ریکارڈ بھی ادھر ہی رہے، سارا ایک ہی چپ کے اندر سب کچھ ہے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ریکارڈ ہے، یعنی یہ محافظ خانہ ہے اللہ کا، جہاں اللہ نے یہ سارے جو مرنے والے ہیں ان کا ریکارڈ جا کے رکھا ہوا ہے. اب وہ زوجت جو ہے نا، روحیں جوڑی جائیں گی، ادھر بندہ زمین سے نکلا اور ادھر سے وہ ساری جو ہے نا چپ لا کے انسٹال کر دی، وہ اسے سارا شعور اور ادراک ہو گیا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا. ویل یومئذ للمکذبین، یہ جو اس جو ہے نا ہلاکت و بربادی کے ساتھ جوڑ لیں جنہوں نے جھٹلایا، تو یہ بھی جھٹلانے کی علامت ہے جس نے یہ کام کیا. کم ناپا کم تولا، گویا اس نے قرآن کو جھٹلایا، اس نے انصاف کے دن کو جھٹلایا، اس نے آخرت کو اس طرح نہیں مانا جیسے اس کے ماننے کا حق تھا. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ کون ہے جھٹلانے والے؟ یہ وہی ہیں جو بدلے کے دن کا انکار کرتے ہیں. اور انکار یہ بھی ہے کہ آپ نے مانا کہ اٹھیں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں مانا کہ بدلہ ہوگا، آپ نے یہ نہیں مانا کہ حساب کتاب عدل سے ہوگا، آپ نے کہا جی سفارش ہوگی ہم بچ جائیں گے، بدلے کا تو انکار ہو گیا نا، آپ کو تو بدلہ نہیں ملا، آپ مجرم تھے، آپ چھوٹ گئے، تو بدلہ کہاں ہے؟ یہ تو پاکستان کا قانون ہو گیا، پھر وہاں بھی تو پھر جیسے یہ ریاست تو ویسی وہ ریاست، تو فائدہ کیا ہے دوبارہ کھڑے کرنے کا؟ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکلنے والا ہے اور گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے اپنے کرتوت نہیں چھوڑنے. تو جب کرتوت نہیں چھوڑنے تو وہ لگا رہے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اپنی یہ سرکشی برقرار رکھے ہمارے سامنے، تو اسے آخرت کو مانے تو سرکشی کیسے کرے گا؟ لہذا اس لیے اس کا انکار کرتا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں کہہ رہے ہیں کہانیاں ہیں جی پرانے لوگوں کی، کیا بات ہے اس میں، کون سے سبق کی بات ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہانیاں نہیں ہیں، اس میں بہت سبق ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے جو کمائیاں کی ہیں، اس کی جو حرام خوریاں کی ہیں، اس کی وجہ سے زنگ آ گیا ہے. یہ پہلے بھی آتا رہا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے. جب زنگ آ جاتا ہے تو اس کو اس طرح سمجھو، سورہ نور میں آیا تھا نا، نور علی نور، ایک اندر نور ہے ایک باہر نور ہے. تو یہ جو اندر والا نور ہے، جیسے اگر آپ لالٹین کا تصور کریں، گویا اندر روشنی ہے لیکن لالٹین کی جو شیشہ ہے اس کے اوپر سیاہی آ گئی ہے تو روشنی باہر نہیں آئے گی. تو دل کے اوپر زنگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روشنی رکھی تھی نا، اس کے اوپر اب زنگ آ گیا، وہ روشنی منعکس نہیں ہو رہی، اب وہ فائدہ نہیں دے رہی، وہ کرنٹ جو ہے نا وہ جو جسم کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا رہا. تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا، یہ بھی حدیث ہے، جو صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جو غلط ہو جائے فساد والا ہو جائے پورا جسم فساد آلود ہو جاتا ہے. سن لو وہ دل ہے. تو جب دل کے اوپر زنگ آ گیا تو سارے اعمال غلط ہو گئے. وہ زنگ آتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، داغ لگتے ہیں، کالا ہو جاتا ہے اور پھر وہ روشنی منعکس نہیں کرتا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے اس دن حجاب میں کر دیے جائیں گے. ایک یہ ہوتا ہے آج رب ہم سے حجاب میں ہے، نظر نہیں آتا، اس دن وہ عیاں ہوگا، یہ محروم کر دیے جائیں گے اس کے دیدار سے، یہ حجاب میں کر دیے جائیں گے. ویسے تو آج بھی دیکھیں نا، وہ جو ہے نا کشف المحجوب کتاب ہے نا، وہ اسی کی جمع ہے محجوبون. تو گویا ہم حجاب میں، اللہ تو عیاں ہے، ظاہر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم حجاب میں ہیں، تو وہ لوگ ادھر بھی حجاب میں مستقر رہیں گے. اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کا حجاب اٹھا دیا جائے گا، انہیں وہ جو ہے نا دیدار الہی نصیب ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جھونکے جائیں گے دوزخ میں. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ چیز تھی جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، جو تم نے سمجھا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان کا اعمال نامہ علیین میں ہے. اصل میں برزخ یہ ہے کہ وہ جو فجار ہیں وہ سجین میں ہیں، جو علیین ہیں یہ اعلیٰ دفتر ہے جس میں ہیں. اور یہ بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک آدمی مرتا ہے، نیک آدمی، اور اسے جب علیین میں پہنچایا جاتا ہے تو جو پہلے سے اس کے جاننے والے ہوتے ہیں وہ اسے پہچانتے ہیں، پھر اس سے دنیا کا حال احوال پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں فلانا کیسا ہے، فلانا کیسا ہے. پھر ایک کو آدمی کا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے تو آ گیا تھا، ادھر نہیں آیا.
کہتے ہیں ادھر نہیں آیا، اس کا مطلب ادھر چلا گیا، یعنی اس حد تک ان کی وہاں پہ گفتگویں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ علیین ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یعنی سارا ریکارڈ اس میں رکھا گیا ہے نیک لوگوں کا۔ یشہدہ المقربون، اس کے نزدیک والے فرشتے اللہ کے بہت یعنی مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے قرب رکھنے والے فرشتے ہیں، وہ اس پر موجود رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، آخرت میں یہ ابرار یا نیکوکار ہوں گے نعمتوں میں، علی الارائک ینظرون، تختوں کے تخت یعنی بادشاہ کا تخت، اس پہ بیٹھے دیکھتے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ لوگ پریشان، یہ اپنے جو ہے نا وہ اونچی تخت پہ بیٹھے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کو، یعنی پہچانو گے ان کے چہروں سے کہ بہت آرام دہ زندگی، نعمتوں والے جو ہوتے ہیں نا نشانات ان کے چہرے پہ ظاہر ہوں گے، کھانے پینے کا علامتیں لگیں گی پتہ کہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے، چہروں کی تمازت بتا رہی ہوگی۔ یسقون من رقیق مختوم، اور وہاں وہ پلائے جائیں گے ایک شراب جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اور وہ مہر بھی جو ہوگی وہ مشک کی ہوگی، کوئی مٹی کی مہر نہیں ہوگی بلکہ بہت ایک قیمتی دھات کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو جو لوگ سانس پھلاتے ہیں، ظاہر جب آدمی دوڑ لگاتا ہے تو سانس پھول جاتی ہے، آپ دنیا کے پیچھے دوڑ لگا کے سانس پھلا رہے ہو، تو یہ جو دین کے پیچھے دوڑنا ہے تو اس میں بھی سانس پھولتی ہے، اب ذرا جہاد ہے، مشقتیں ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ ہے وہ ہدف جس کے لیے سانس پھلانے والوں کو سانس پھلانی چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، اور وہ انہیں پیالہ جو پلایا جائے گا اس میں شامل کیا گیا ہوگا تسنیم سے، یعنی وہ اس کو تھوڑا اس کی ملاوٹ کی گئی ہوگی، خوشبو اس کی شامل کی ہوگی۔ اور یہ تسنیم کیا ہے؟ آئینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، جس سے مقرب پئیں گے، یعنی مقرب کے لیے جو شراب ہوگی، اصحاب الیمین کی شراب میں اس کا ایک گھونٹ شامل کر کے تو ان کے پیالے کو مزین کیا گیا ہوگا، ان کو جو ہے اس کی دل جو بھی ہے اس کی لذت اس میں اضافہ کیا گیا ہوگا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اب یہ دنیا کا نقشہ آ گیا کہ بے شک جو لوگ مجرم ہیں یہ دنیا میں ایمان والوں کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ ان پاگلوں کو دیکھو، انہوں نے اپنی دنیا برباد کر دی، اچھا بھلا کیریئر تھا خراب کر دیا، کن کاموں میں پڑ گئے، یہ مولوی بن گئے، یہ انہیں تو اپنے جو ہے نا بچوں کا بھی فکر نہیں، ہنستے تھے ان کے اوپر یہ کہ بے وقوف ہیں یہ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے تھے، اے پاگل نو ایک، تو مطلب آنکھ مار کے گزرتے تھے ان کے پاس سے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف سے جاتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے جاتے تھے، یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت تیر مار کے آئے ہیں، ہم نے تو بڑی اتنا نفع کمایا ہے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ وہ کیا جوتیاں چٹ کھاتے گئے تھے اور جوتیاں چٹ کھاتے واپس آ گئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کن کو گمراہ کہتے ہیں؟ ایمان والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور کیوں گمراہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی دنیا لٹ رہی ہے اور انہیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے گمراہ ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، ان پر کسی نے جادو کر دیا، ضالون ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، ان کے محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کفار کے اوپر ہنسیں گے کہ تم بہت عقل مند تھے نا، آج اپنا بھی انجام دیکھو کہاں پہنچایا اپنے آپ کو، کس تباہی کے گھاٹ اتارا ہے، اور اپنے خاندان کو بھی لا کے یہاں ڈالا ہے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، وہ بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر دیکھتے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، نہیں بدلہ دیے جائیں گے کافر مگر جو کرتے تھے اسی کا بدلہ، یہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔